अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ प्रोग्राम का मेज़बान अजहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब। नाज़रीन, पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले से बताता चलूँ कि ये एक बड़ा डिफरेंट सा नाम है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन लोग अभी तक CIA का जो नाम है उसी नाम को लेकर चल रहे हैं। लेकिन DIG कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब ने एक आइडिया लिया कि इसको पुलिस से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, क्योंकि इनका काम बिल्कुल अलग है और उनकी मेहनतें, शब रोज़ की मेहनत जो है अपने इन अच्छे ऑफिसर्स के साथ यकीनन एक नया रंग ले आई हैं। इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि बढ़ती हुई आबादी, तालीम का फुकदान, बेरोज़गारी, जराइम की तरफ यंग जनरेशन समेत बहुत से लोगों को बुरे काम की तरफ ले जाती है और उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। पुलिस के ऑफिसर्स और पुलिस का ये जो यूनिट है, इसका काम है, पुलिस डिपार्टमेंट जब बिल्कुल तमाम चीज़ों को, ऐसे तमाम मामला को पकड़ने में नाकाम हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइज यूनिट जो है वो अपने इस काम को शुरू करता है और अपने शब रोज़ मेहनत के बाद बड़े बड़े गैंग्स और बड़े बड़े डकैतों को गिरफ्तार करते हैं और उसमें बहुत से लोग रुतबे शहादत भी पा जाते हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से आज हम बात करेंगे आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम फुलरवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फुलरवान साहब, ये बताइएगा कि एक तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज यूनिट के हवाले से बताइएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है इसको आपने अलग पुलिस से क्यों किया गया और इसके अलग करने के फ़वाइद जो हैं वो मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे। मैं इसमें काज़मी साहब एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट पुलिस से अलग नहीं है, पुलिस का एक हिस्सा है। देखें, इन्वेस्टिगेशन विंग है, ऑपरेशन विंग है, तो उसके साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, और ये सारे जो यूनिट्स हैं ये एक कोऑर्डिनेशन में और कोलैबोरेशन में काम करते हैं। पहले यही चीज़, इसको हम CIA कहते थे, क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट। क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट उस वक्त शुरू में एक DSP साहब इसके हेड होते थे, फिर SP साहब हेड हो गए। देन इसके काम को देखते हुए इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए, इसको बेहतर लाइन पे काम करने के लिए फिर फैसला किया गया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बनाया जाए लाहौर में, जिसकी सरबराही एक DIG साहब के लेवल के अफसर के पास हो, जिसे इस वक्त हमारे OCU लाहौर के जो कमांडर हैं DIG कैप्टन लियाकत अली मलिक, और उनके साथ फिर 4 SPs नीचे उनके काम कर रहे हैं। SP OCU साउथ, SP OCU नॉर्थ, SP एडमिन OCU और SP AVLS। इस वक्त हमारे पास 11 जो यूनिट्स हैं OCU के, 2 NIU के, और उसके अलावा हर डिवीज़न में हमारे AVLS का यूनिट भी है। सो हमारा काम क्या है बुनियादी तौर पे, जो क्रिमिनल्स के ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनसे कम्बैट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, उनको जेलों तक पहुंचाने के लिए हमें उससे बेहतर लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड टीम की ज़रूरत है। उस ऑर्गेनाइज्ड टीम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए OCU की तश्कील दी गई। और फिर मैं आपको काज़मी साहब ये भी बता दूं कि सिर्फ लाहौर में OCU नहीं बनी, पूरे पंजाब के हर ज़िले में OCU का एक यूनिट कायम कर दिया गया है। वेरी गुड। और ये पायलट प्रोजेक्ट लाहौर पुलिस का था। इसमें IG साहब पंजाब, जिनका पैशन है कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाया जाए, लोग पुलिस को देखें तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। अब आप देख लें कि जब तफ्तीशों की तब्दीली का बोर्ड होता है तो उधर हर बंदा जो भी बोर्ड के सामने पेश होता है वो कहता है जी मेरे मुकदमे की तफ्तीश आप, अभी लोगों को नहीं पता, वो CIA समझते हैं कि जी CIA को दे दी जाए, मेरी नकबजनी हुई है CIA को दे दी जाए, मेरी डकैती हुई है CIA को दी जाए, मेरे भाई के कातिल नहीं पकड़े जा रहे CIA को दिया जाए। ये हमारी टोटल, मैं समझता हूँ कि अर्निंग है कि पब्लिक ट्रस्ट करती है CIA पर, OCU पर, और वो अपने केसेस को OCU के हाथों में हैंड ओवर करके वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब ये केस ट्रेस हो जाएगा। इसके लिए
سالوں کی محنت ہوئی ہے. ہم سکسیسر ہیں, جانشین ہیں اس بہترین انسٹیٹیوشنز کے جو ہم سے پہلے افسروں نے اس کو اسٹیبلش کیا. اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس وقت لاہور کے اندر کل کتنے سینٹرز کام کر رہے ہیں اور ان سینٹرز کی جو ہے وہ کارکردگی کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اس وقت 11 سینٹرز ہیں او سی یو کے, اور 2 نارکوٹکس کے افریت سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس ساؤتھ میں اور نارتھ میں این آئی یو کا بھی 2 یونٹس ہیں, اور جن کی ریکوری, منشیات کی ریکوری کلو گرامز میں نہیں ہے, منوں کے حساب سے ان کی ریکوری ہے. اور پچھلے سال میں کیپٹن لیاقت علی ملک ہمارے ڈی اے جی صاحب, ان کی کمانڈ میں 300 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے, جو کہ آل ٹائم ریکارڈ ہے او سی یو کا. اور وہ تمام جو ریکوری کی گئی وہ پھر جس میں لوگوں کے گھروں میں جو ڈاکوؤں نے لوٹے تھے وہ مال, جو نقب زنی کے ذریعے کیے گئے, لوگوں کی جو گاڑیاں چوری ہوئیں, جو موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں, وہ ساری ان کے ڈور سٹیپس تک پہنچائی گئیں. تو 3 ارب روپے کی ریکوری او سی یو نے 1 سال میں کی ہے. یہ سارا ہماری کمانڈ, ہمارا ٹیم ورک, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ ہمارا ایک لمٹ ہے, اسکائی از دا لمٹ, تو آپ کے انلمیٹڈ. یس ہمارا جو اس سال کا 2024 کا جو ٹارگیٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 بلین کو بھی ہم آگے کراس کریں گے. اچھا ابھی آپ نے فرمایا کہ سارا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سارا ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے, اس بات میں کوئی مذاکرہ نہیں, لیکن بٹ مائی کوشچن از اے ڈفرینٹ کوشچن. ہم نے دیکھا ہے کہ آپریشن پولیس جو ہے وہ اس کا کام ہے پرچے دے کے فارغ کر دینا, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام کر لیتی, جبکہ اس کو کام زیادہ کرنا چاہیے. آپریشن جو انویسٹیگیشن ونگ ہے وہ بھی کام کرتا ہے, لیکن ان دونوں کے ونگ میں اور آپ کے ونگ میں کام کرنے میں اتنا بڑا خلا موجود ہے کہ آپ کے پاس آپ ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں, ایسے ملزمان کو تلاش کرتے ہیں جن کو انویسٹیگیشن یا آپریشن مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. اس میں آپ کون سی ایسی جدیدیت جو ہے وہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں؟ ایسا کون سا آپ کے پاس میکنزم موجود ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ جی میں کاظمی صاحب اس میں بتاتا ہوں جو مین چیز ہے. دیکھیے میں کیوں کہتا ہوں کہ او سی یو پولیس کے باقی ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ نہیں ہے. او سی یو میں آنے سے پہلے میں ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن تھا, میرا تبادلہ ادھر ہو گیا. جی بالکل. اس طرح جو ڈی ایس پیز ہیں وہ ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ایک تو چین آف کمانڈ کا فرق آ گیا کہ او سی یو کو ڈی اے جی صاحب کی کمانڈ مل گئی. اب ہم سارے جو جواب دے ہیں وہ ہم اپنے ڈی اے جی او سی یو کے ہیں, اور ہمارے یس انڈیپینڈنٹ, اور ہمارے ڈی اے جی صاحب جو ہیں وہ صرف جواب دے ہیں سی سی پی صاحب لاہور کو. تو ایک آپ کو علیحدہ چین آف کمانڈ ملے, اور اس میں آپ کو کام کرنے میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ آرگنائز طریقے سے کام کریں گے, آپ ہر ایک کو جواب دینی ہے. آپ اپنے ہم اپنے ڈی آئی صاحب کو جواب دیں, جو میری ٹیم ہے وہ مجھے جواب دے, جو اس سے نیچے ہیں وہ ڈی ایس پی صاحب کو جواب دیں. تو ایک چین آف کمانڈ ہمیں علیحدہ مل گئی. ایک فیکٹر یہ آ گیا. دوسرا یہ کہ سی اے یا او سی یو ہر کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتی. ہم نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا ہے جیسے بلائنڈ مرڈر ہے, جیسے اغوا برائے تاوان ہے, جیسے 30 لاکھ یا اس سے زیادہ کی نقب زنی ہے, 20 لاکھ یا اس سے اوپر کی رابری ہے یا ڈکیتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم تعداد کے قائل نہیں ہیں, ہم کوانٹٹی کے قائل نہیں ہیں, ہم کوالٹی آف ورک کے قائل ہیں. اور اسی کوالٹی آف ورک کی وجہ سے دیکھیں ہمیں دوسرے یونٹس کی مسائل کا ادراک ہونا چاہیے. انویسٹیگیشن ونگ کے پاس ایک تھانے دار کے پاس 200 ایف آئی آرز ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپریشن والے وہ دن رات پیٹرولنگ کر رہے ہیں, وہ انویسٹیگیشن کس وقت کریں گے؟ وہ گینگز کے پیچھے. ہمیں سی سی پی صاحب لاہور جناب بلال صدیق کمیانہ صاحب نے ایک اسپیشل کنسیشن دی ہے کہ جی ان کی لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی نہیں لگے گی. اچھا سی آئی والے نہیں؟ جی بہت خاص حالات میں, جیسے اب الیکشن سے تو پھر سب کی ڈیوٹی لگی, لیکن خاص حالات میں ڈیوٹی لگے گی. دوسرا ان کو ہر کیس نہیں دیا جائے گا. تیسرا ہماری آگے ٹیموں میں اسپیشلائزیشن ہوگی. جو این آئی یو والے صرف نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ کریں گے, اے وی ایل ایس والے صرف گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو کریں گے. ہمارا جو
اغوا برائے تاوان کا سیل ہے وہ صرف اغوا برائے تاوان کے کیسز کو ہینڈل کرے گا. اس سے جب اسپیشلائزیشن آ گئی تو جب اسپیشلائزیشن آتی ہے تو پھر آپ کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے, آپ کے ریزلٹس بھی بہتر ہوتے ہیں, آپ کا ٹیم ورک بہتر ہوتا ہے. دس از دا سیکرٹ کہ وائی او سی یو از پرفارمنگ بیٹر دین ادر ڈپارٹمنٹس آف پولیس. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا, ہمارے ناظرین عموماً اس بات سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک سائڈ پر پولیس جو ہے ملزمان کو گرفتار کرتی ہے اور بڑی محنت و مشقت کے بعد وہ گرفتار کر کے ریمانڈ لے کے لوگوں کی ریکوریاں کروا کے ان کو سب کچھ دینے کے بعد ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے, جیل چلے جاتے ہیں وہ. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہی گینگ دوبارہ پھر ریپیٹ ہو کے کسی نہ کسی نئی صورت میں یا کسی نہ کسی دوسرے ضلع میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ کیا ایسی آپ کی کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی خلا رہ جاتا ہے یا اس کا ذمہ دار جو ہے ہم کسی اور کو قرار دیں؟ کاظمی صاحب بڑا آپ کا سنجیدہ سوال ہے اور بڑا برمحل سوال ہے. دیکھیے پبلک کو یہ بتانا اور سمجھانا ضروری ہے کہ جو نظام انصاف ہے وہ صرف پولیس نہیں ہے. دیکھیے نظام انصاف میں پولیس صرف ایک پلر ہے. نظام انصاف کے بعد بار آ گیا, کورٹس آ گئیں, پریزن ڈپارٹمنٹ آ گیا, اور سب سے بڑھ کر جو مین سٹیک ہولڈر ہے سارے سسٹم کا وہ ہے پبلک. اب دیکھیں او سی یو والے ڈکیٹس کو پکڑتے ہیں, ڈکیٹس کو پکڑ کے وہ شناخت پریڈ کراتے ہیں, چالان کرتے ہیں, ریکوری کرتے ہیں, جیل بھجوا دیتے ہیں. اس مقدمے کا جو مدعی ہے اس کی دلچسپی صرف اپنے مال کی برآمدگی تک ہوتی ہے. میں معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں. جی 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہی اس کا مال برآمد ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ عدالت میں جا کے بیان دے دیتا ہے کہ جی میں تو ان ملزموں کو پہچانتا ہی نہیں ہوں, میری طرف سے ان کو بری کر دیا سارا جائے. کام ختم ہو جاتا ہے. آپ کی ساری محنت اس وقت ضائع ہو گئی. پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے, ملزم ان کی ایویڈنس کے لیے مدعی کو بلایا جاتا ہے. جیسے ہی ملزموں کے وکیل صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شناخت کے بیان دینے کے لیے آئے ہیں, وہ ڈیٹ لے لیتا ہے, اگلی دفعہ پھر ڈیٹ لے لیتا ہے, تیسری دفعہ پھر ڈیٹ لے لیتا ہے. اور مدعی جو بیچارہ مخلص ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کس سیاپے میں پڑ گیا ہوں کہ میں اپنا کاروبار چھوڑ کے, نوکری چھوڑ کے میں کتنی دفعہ یہ گواہیوں کے لیے آیا ہوں. تو وہ تنگ آ کے بیان دے دیتا ہے کہ جی میں اس مقدمے کی پیروی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. ذمہ داری آپ صرف پولیس کے شولڈرز پہ نہیں ڈال سکتے. یہ جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں اس سارے سسٹم کے, اس میں سے ہر آرگن کو افیکٹولی اپنا کام کرنا پڑے گا, تب ہم ان سزا یابیوں کو انشور کر سکیں گے. اور دوسرا جو او سی یو کا یا پولیس کا جو ورکنگ ہے, آپ شاہ صاحب دیکھیں اس وقت آپ کی جو جیلیں ملزموں سے, مجرموں سے, ڈاکوؤں سے, اغوا برائے تاوان کے کریمنل سے بھری پڑی ہیں. وہ پولیس نے ان کو پکڑ کے بھیجا ہوا ہے. اچھا مولانا صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ وقت و حالات کے ساتھ ساتھ, وقت کی مناسبت کے ساتھ, جہاں ہر چیز جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے, انگریز نے موبائل بنایا ترقی کے لیے لیکن پاکستان کے اندر اس کا استعمال ٹوٹلی نیگیٹو ہو رہا ہے. پازیٹیو بھی ہو رہا ہے لیکن نیگیٹو زیادہ استعمال ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ینگ جنریشن جو ہے اس میں ہم اکثر پریس کانفرنسز میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بچے گھروں کے جو ینگ بالکل ہوتے ہیں وہ ملزمان کی شکل میں انہیں دیکھ کے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ آخر یہ نئی جو جنریشن آ رہی ہے بجائے تعلیم کی طرف جانے کے جرم کی طرف کیوں جاتی ہے؟ دیکھیے نوجوان نسل کے کرائم کی طرف جانے کی ملٹیپل ریزنز ہیں, لیکن سب سے پہلے میں خود بھی والد ہوں, جوان بچوں کا میں والد ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کرائم کی طرف جا رہا ہے تو سب سے پہلی جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ والدین پر آ رہی ہے. بچہ ان کے گھر کی پروڈکٹ ہے. اس بچے نے وہاں پہ جنم لیا ہے, وہاں پہ اس کی تعلیم ہوئی ہے, وہاں پہ اس کی تربیت ہوئی ہے. اگر وہ کرائم کی طرف جا رہا ہے تو سب سے پہلے والدین کیسے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ کیا یہ والدین کا کام نہیں ہے؟ جب ساری فائنانسنگ اس بچے کی پڑھائی کی, اس کے لباس کی, اس کی سہولیات کی ماں باپ کر رہے ہیں تو وہ ماں باپ کو جواب دہ ہے. یہ مین فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر, آپ جو تعلیمی اداروں میں بچہ پڑھ رہا ہے ان تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم جب 16-17 سال کے لڑکے کو موبائل چھیننے کے جرائم میں گرفتار کرتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے
کہ جی میرے کلاس فیلو کے پاس بڑے قیمتی موبائل تھے تو میں نے کہا کہ میں نے موبائل فون مجھے بھی چاہیے، تو وہ کھلونا نما پسٹل لے کے لوگوں کے موبائل فون چھین کے وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے. اگین وہ تعلیمی ادارہ بھی ذمہ دار ہے، وہ والدین بھی ذمہ دار ہیں، اور پولیس کا کام دیکھیے، ہم اخلاقیات کی وجہ سے کرمنلز کو نہیں چھوڑ سکتے کہ جی اگر یہ 16-17 سال کا نوجوان ہے تو اس کا فیوچر خراب ہو جائے گا. بھائی جن لوگوں کے اس نے 20-25 لوگوں سے جو موبائل فون چھینے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ گینگ بنا کے اس نے کسی کے گھر میں گھس کے واردات کی ہے، تو پولیس افسر کی جو ڈیوٹی ہے وہ ہارش ڈیوٹی ہے، اس نے ان کو گرفتار کرنا ہے، ریکوریز کرنا ہے اور کورٹ میں پیش کرنا ہے. پھر سوشل میڈیا کا جو اس وقت رول آ رہا ہے کرائم، نوجوانوں کے کرائم میں، وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیے ٹک ٹاک پہ ویوز لینے کے لیے نوجوان اسلحے کے ساتھ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب اٹس اے کرائم. میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جرم ہے. جب ہمیں ایسی اطلاع ملتی ہے تو ہم ان کو ٹریس کر کے ان کو اسلحے کے سمیت گرفتار کر کے ان کو پھر عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. ایسی موویز جب وہ دیکھتا ہے جس میں کرائمز کو حوصلہ افزائی کی گئی ہو، جس میں ہیرو کرمنل ہو، تو نوجوان سمجھتا ہے کہ شاید یہی اصل زندگی. لیکن نوجوان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فلم کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے. آپ کبھی ڈکیتوں کے پیچھے گھر کے حالات دیکھیں، ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. یس. ان کے بچوں کا سہارا ختم ہو جاتا ہے، ان کی بیویوں کو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنا پڑتے ہیں. کرائم تھرل نہیں ہے، کرائم آپ کے گھر کو برباد کر دیتا ہے. سو کرائم نیور پیز. یہ نوجوانوں کو بات سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا بلال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جتنے ملزمان پکڑتے ہیں، ان ملزمان میں یا وہ گینگز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق کیا واقعی پورے پنجاب سے ہی ہوتا ہے یا کسی خاص علاقوں سے ہوتا ہے، اور لاہور شہر میں آنے والے لوگ کیوں اتنی ان وارداتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کرائم کو کسی علاقے کے ساتھ مخصوص کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرمنل کسی بھی گھر میں ہو سکتا ہے، کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی ضلع میں ہو سکتا ہے یا تحصیل میں ہو سکتا ہے. ہم کرائم کو اور ضلع کو آپس میں کنڈیشنڈ نہیں کر سکتے. اگر کچھ علاقوں میں کرمنلز کی تعداد زیادہ ہے تو اسی علاقے میں ہو سکتا ہے ولی اللہ بھی ہوں، اسی علاقے میں ہو سکتا ہے اللہ کے خاص اور نیک بندے بھی ہوں، تو وہ ان کی دل شکنی ہوگی اگر ہم کسی کرائم کو کسی علاقے کے ساتھ اسپیسیفائی کر دیں. اس کی ریزن ایجوکیشن، میرا مطلب ایجوکیشن کی کمی ہے، کیونکہ ان علاقوں میں کالجز کی کمی اور اس طرح کی، اس حوالے سے میں نے سوال کیا. ایجوکیشن کو کرائم کے ساتھ میرا خیال ہے ریلیٹ ایز پولیس افسر میں کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اربوں روپے کے جو فراڈ ہوتے ہیں جس میں پوری قوم کا سرمایہ لوٹ لیا جاتا ہے، تو وہ تو بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات بھی آپ کی درست ہے. دیکھیے تعلیم سے زیادہ جو کرائم کو میں ریلیٹ کرتا ہوں وہ میں تربیت کے ساتھ کرتا ہوں. اگر ماں باپ نے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے وہ کہ بچہ یہ کہے کہ بھوکا مر جاؤں گا، کرائم نہیں کروں گا، میں سلام پیش کروں گا ایسے والدین کو جن کے بچوں میں یہ سوچ آ جائے کہ بھوکا مر جائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے. اور یاد رکھیے کہ یہی لوگ ہی آگے ترقی کرتے ہیں. اور بعض ایسے کرمنلز ہیں جیسے آپ جو آن لائن کرائمز ہو رہے ہیں، آن لائن کرائمز، یس، وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ کرائم کر رہے ہیں. سو تعلیم سے زیادہ اگر آپ نے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو تربیت کی طرف جانا ہوگا. آپ کو والدین کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ آپ کا کام صرف بچے پیدا کر کے ان کو سڑکوں پہ نہیں چھوڑ دینا کہ وہ لوگوں کو لوٹتے پھریں. آپ کا کام ان کو تربیت کرنا ہے. تعلیمی اداروں کا کام صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے بلکہ بچوں میں اخلاقیات، ایتھکس اور موریلٹی کو بھی ترویج دینا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا بھی پھلروان صاحب ہمیں کچھ کرائم کے حوالے سے بتا رہے تھے. چلتے ہیں شارٹ بریک کی جانب. اس کے بعد ہم آفتاب صاحب سے پوچھیں گے کہ پولیس تشدد ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ واقعی کیا پولیس تشدد جو ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ ریالٹی موجود ہے. اس کے چلتے شارٹ بریک کی جانب دوبارہ دیکھیں گے پروگرام ملاقات. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام ملاقات کے ساتھ اظہر کاظمی.
ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا یہ پروگرام دنیا کے 180 ممالک میں ریکارڈنگ کے بعد دیکھا جائے گا. پروگرام کے دیکھنے کے بعد اپنے ویوز جو ہیں ہمیں بھجوا سکتے ہیں ہماری ای میلز پر اور ہمارے انسٹا پر اور واٹس ایپ پر. جیسا کہ ہمارے دوسرے پروگرام میں لوگ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں, بہت سی چیزیں پوچھتے ہیں, تو یقیناً یہ ایک بڑا اہم پروگرام ہے. اس کے اندر ناظرین آپ نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سا پولیس کے حوالے میں کہا جاتا ہے کہ آرگنائز کرائم یونٹ یا سی اے اے کے اندر پولیس کے اندر بڑا تشدد ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم آفتاب پھلوران صاحب سے پوچھیں گے کہ اس بات میں کس حد تک حقیقت موجود ہے, کیونکہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر چیز تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ایک ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ تفتیش کی جاتی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں آفتاب پھلوران صاحب کی طرف. جی پھلوران صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے بھی اپنے اینڈ پر بھی یہ پوچھا کہ پولیس تشدد کے حوالے سے بڑا ایک پرانا سے ایک رویہ تھا پولیس کا, لیکن آئی تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہو گیا ہوگا, لیکن ابھی بھی ہمارے ناظرین کے ذہن میں جو ہے وہ ایک خوف موجود رہتا ہے اور لوگ جو ہیں جیسی پولیس آتی ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ویو ہے؟ کیا آپ جو پولیس جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں آپ کے آرگنائز یونٹ کرائم یونٹ میں, ان کی تفتیش کس انداز سے کی جاتی ہے؟ پولیس تشدد کے حوالے سے آپ کے میڈیا کے اس ذریعے سے سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. برائے مہربانی جب آپ نے بچے کو ڈرانا ہے یا بچے سے کوئی کام لینا ہے یا کسی کام سے روکنا ہے, آپ چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم دودھ نہیں پیو گے تو پولیس والا آئے گا تمہیں مارے گا. تم گھر سے باہر جا رہے ہو, پولیس والا تمہیں پکڑے گا مارے گا. میری بہنوں برائے مہربانی بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی اس طرح پولیس کا خوف مت ڈالیے. وہ خوف وہ بچے کے ذہن سے بوڑھے ہونے تک نہیں نکلتا اور اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جو پولیس والا ہے وہ ظالم ہے. حالانکہ آپ کو معاشرے میں جو امن, جو سکون, جو ایک گہما گہمی نظر آ رہی ہے, وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن پولیس کا ہے. آپ جب رات کو سوئے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ پولیس والا جوان ہاتھ میں بندوق پکڑ کے گاڑی میں پیٹرولنگ کر رہا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو چوروں, ڈاکوؤں اور مجرموں سے محفوظ رکھا جائے. اب ہم آتے ہیں پولیس تشدد کی شکایات. دیکھیے کاظمی صاحب, جتنا ایک پولیس افسر ذہین, سمجھدار اور پروفیشنل ہوگا اتنا ہی اسے تشدد کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کسی بندے کو مار مار کے اس کا نام پوچھ رہے ہیں, او بھائی سمپل سی بات ہے, ابھی آپ کا پول کام سسٹم آ گیا, سی آر او سسٹم آ گیا, اس کا انگوٹھے کا نشان لگوائیں, اسی وقت وہ بتا دیں گے یہ بندہ کون ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس سے پہلے کتنی وارداتیں کی, کتنی دفعہ چالان ہوئے ہو. بھائی تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے. اس کا سی آر او نکالیں, وہ پتہ چلے گا کہ یہ 48 دفعہ اس سے پہلے چالان ہو چکا ہے. اور ضروری نہیں آپ کسی سے پوچھیں تو تشدد کر کے پوچھیں. بعض اوقات آپ کسی بندے سے, کرمنل بھی انسان ہے, دیکھیے نفرت جرم سے ہے, مجرم سے نہیں. آپ کرمنل سے بات اچھے طریقے سے, اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائیں, پیاسا ہے تو پانی پلائیں اور اسے بات پوچھیں پیار سے. میرے اپنا جو تجربہ ہے انویسٹیگیشن کا, میں نے جب بھی کرمنل کو پورا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ کے اس کے لیول پہ آ کے اس سے بات کی ہے, ہمدردی سے بات کی ہے, تو بعض ایسے ہارڈن کرمنل تھے جو میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے کہ سر پہلی باری ساڑھے کل کسی نے پیار نال پوچھا ہے کہ تو ڈاکو کیوں بنیا. آپ دیکھیں انٹیروگیشن جو ہے وہ تشدد کا نام نہیں ہے. انٹیروگیشن آپ کی اپلیکیشن آف مائنڈ ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے وہ ساری باتیں پوچھواتے ہیں. اور میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شہری کو پولیس تشدد کے حوالے سے شکایت ہو, کوئی مسئلہ ہو, وہ اپنا میڈیکل کروائے, وہ پولیس کے اعلیٰ افسران کے پاس جائے, وہ ایس پی صاحب کے دفتر جا کے شکایت دے. میں بالکل تشدد کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتا اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر پولیس والا کسی شریف شہری پر, کسی قانون پسند آدمی سے بدتمیزی سے بھی بات کرے تو یہ قابل مذمت امر ہے. آپ کی جو آرگنائز کرائم کی جو دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اشتہاریوں کو پکڑنا, کیونکہ اشتہاریوں کو پکڑنا ایک زخمی ناگ کے مابین ہے. آپ جب اشتہاریوں کو پکڑتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کو کس مطلب آپ کے پاس اس کا کیا کرائٹیریا موجود ہوتا ہے, اور نمبر 2 آپ اشتہاری کو پکڑنے کے بعد اس کے تمام ریکارڈ کے حوالے سے
किस अंदाज से जानते हैं, और क्या उस पर जो नए कोई पर्चे तो नहीं डाल दिए, जैसे कि कहा जाता है कि हमारे यहाँ पुलिस वाले कोई मुलजिम किसी ने एक दफ़ा वारदात की तो उसके ऊपर 10 पर्चे डाल दिए। क्या इस तरह के मामलात में से किसी मुलजिम को इस मौजूदा टाइम में गुजरना तो नहीं पड़ता? देखिए, इश्तिहारी वो है, सबसे पहले इश्तिहारी की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। इश्तिहारी वो है कि जिसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हुई और उस FIR को फेस करने की बजाय वो अपनी रिहाइश, अपना पता सब कुछ छोड़ छाड़ के मफरूर हो जाए, भाग जाए, तो पुलिस वाला सबसे पहले उसका वारंट गिरफ्तारी लेता है, फिर वारंट गिरफ्तारी के बाद उसका इश्तिहार लेता है। इश्तिहार लेने के बाद अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 88 CRPC के तहत उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। अब देखें, इश्तिहारी को पकड़ने के लिए आपके पास उसका सबसे पहले टोटल प्रोफाइल होना चाहिए। उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसके रिश्तेदार। जब आप करते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें वो दुबई भी भाग गया है, अगर बाहर चला गया है, तो हम उसके रेड वारंट हासिल करके, अब कई मुल्कों के साथ हमारी कोलैबोरेशन बन चुकी है, कोलैबोरेशन हमारी उनके साथ ट्रीटी मौजूद है, तो उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ज़रिए हम उनको इधर ला के गिरफ्तार करके पाकिस्तान ला सकते हैं। लेकिन बाज़ पुलिस वाले, मैं ये कहता हूँ कि वो किसी बंदे को समटाइम गलत तौर पे इश्तिहारी कर देते हैं। 499F का बंदा, उसको वो अपनी शॉप पे बैठा है, काम कर रहा है, उसे पता भी नहीं है कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया, तो उसको इश्तिहारी कर दिया जाता है और फिर जाके अचानक उसको पता चलता है मैं तो इश्तिहारी हो गया हूँ। ये चीज़ बिल्कुल, इसकी हौसला अफजाई नहीं की जानी चाहिए और इश्तिहारी उसे ही होना चाहिए जो वाकई एब्सकॉन्डर है और पुलिस को निज़ाम इंसाफ को फेस करने की बजाय वो मफरूर हो गया है। तो फिर उस मफरूर को पकड़ने के लिए OCU के पास एक प्रॉपर SOP मौजूद है और उस SOP के तहत हमने मलेशिया से, दुबई से और दुनिया के दूसरे ममालिक से उनकी पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके उनको वापस लाए हैं और फिर उनको यहाँ पे फेस करना पड़ा है उस मुकदमे का ट्रायल। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि बताइएगा कि आवाम के जहनों में ये चीज़ आज तक बसी हुई है कि किसी के घर में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई या डकैती हुई और उसके बाद आप लोग उसकी रिकवरी भी करते हैं। थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा कि आप जब मुलजमान को पकड़ते हैं, एक तो यह है कि मुलजिम ने जब वो पैसा लूटा तो यकीनन उसने कहीं खर्च भी किया होगा, अगर जेवर है तो वो उसने जहाँ बेचा है वो आप उसको रिकवर कर लेते हैं, आपके लोग जाके बाकायदा रिकवर करते हैं। आप किस हद तक रिकवरी कर पाते हैं एक मुलजिम से, और जो मुद्दई है उसको कितनी रिकवरी, कितने % तक आप रिकवरी उसकी दे पाते हैं? देखिए, कानून के मुताबिक पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रिकवरी एजेंसी नहीं है। ये एक दुरुस्तगी कर लीजिए। दुनिया के जितने भी मुहज़्ज़म मुल्क हैं वहाँ पे रिकवरीज, मैं आपको ये बात बताने लगूँ आपके मीडिया के ज़रिए, वो पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनीज की ज़िम्मेदारी है। बट इधर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तो भाईजान इंश्योरेंस कंपनीज बनाएं, इंश्योरेंस कंपनीज का काम पुलिस से मत लें। बट दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप कानून पढ़ें, कानून के मुताबिक हमने उतनी रिकवरी करनी होती है जितनी उसको बतौर वजह सबूत मुलजिम से बरामद करके उसको कोर्ट में पेश करना है। अगर किसी की 50 लाख की है तो कानून में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम मुलजिमों को मार कर और उनके घरों को उजाड़ के हम वो सारी रिकवरी करें। मैं आपको कानून की बात बता रहा हूँ। मैंने पहले क्लियर कानून की बात ये है कि देखिए, बराए मेहरबानी, अगर आप के कोई कीमती चीज़ें हैं तो कानून ये कहता है कि आप इंश्योर्ड कराएं। उसके बाद होता ये है कि बाकायदा एक छीना झपटी शुरू हो जाती है। जब मुलज़म पकड़े जाते हैं, वो कहता मेरी रिकवरी कर दो, वो कहता मेरी रिकवरी कर दो, वो कहता मेरी रिकवरी कर दो। तो फिर हम उसमें इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि उस वारदात में उस बंदे ने लिखवाई कितनी और एक्चुअली वो वारदात हुई कितनी थी। यहाँ पे इस तरह भी हुआ है कि 50-50 लाख की वारदात नोट करवा दी गई, जब हमने चेक किया तो पता चला टोटल 25,000 रुपए की वो वारदात, 25,000 रुपए की वारदात है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उसमें हम चेक करते हैं और उसकी तस्दीक करने के बाद बड़े हाई लेवल पे देन फिर उसको प्रोपोर्शनली जो बरामदगी हुई है वो तमाम मुद्दइयों में तकसीम की जाती है ताकि इंसाफ के तकाजे भी पूरे रहें, अदालत में वो सबूत भी चले जाएं। अब पुलिस वाले ने उसके मुताबिक वो रिकवरी करनी होती है। और अगर आप इस तरह रिकवरीज में
آپ اس کو ہی مقصد بنا لیں کہ ریکوری، تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا کہ مدعی کی جب ریکوری ہو جاتی وہ عدالت میں جا کے گواہی دینے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے اور قانون میں اس قسم کی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، جیسے امریکہ میں یا جرمنی میں یا جاپان میں تمام چیزیں گھر کی انشورڈ ہوتی ہیں، انشورنس کمپنی اس کے بعد ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے اور پولیس ملزموں کو ڈنڈے مار مار کے ان سے ریکوری نہیں کرتی، وہ جو ایکچوئل ریکوری ہوتی ہے وہ کر کے اس کے ساتھ ریکوری میمو بنا کے کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں اور اس کو سزا یابی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، میرا یہ آخری سوال پھل اروان صاحب کے لیے تھوڑا سا کڑوا ضرور تھا، لیکن میں ان سے ایک حقیقت نکلوانا چاہ رہا تھا اور وہ ریالٹی انہوں نے بتا دی کہ ریکوری کے حوالے سے ہم لوگ ٹوٹلی اس کے اندر بالکل غلط ہیں۔ بہت سارے لوگ، واقعی انہوں نے صحیح کہا کہ 50 لاکھ 60 لاکھ لکھوا دیا، چوری ساری لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کی ہے، تو یہ ایک غلط چیز ہے اور واقعی انشورنس کمپنیوں کو اس میں آ کر اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اب اتنی اویئرنیس آ جانی چاہیے کہ ہمیں انشورڈ ہو کر ان تمام چیزوں کو جب وہ سنبھالنا چاہیے۔ یہ واقعی پولیس کا کام نہیں ہے، پولیس کا کام تو صرف ہے ملزمان کو گرفتار کرنا۔ دوسرا ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ینگ جنریشن کے حوالے سے جو ہے وہ پھلوان صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کس وجہ سے اور کون سے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ برائی یا جرائم کا مرتکب ہو رہی ہیں، اور اس میں اہم جو والدین کا کردار ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ کیپٹن لیاقت ملک صاحب کی ایک بہت بڑی کارکردگی جو ہے وہ 3 کروڑ سے اوپر کی نارکوٹکس کی جو وہ ہے، اتنے تک کی نارکوٹکس برآمد کر لینا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ سب سے جو بڑا ایک مجھے اچھا ان کا اس انٹرویو کے اندر ایک میرے سوال کا جواب لگا کہ بچوں کو مائیں اپنے بچوں کو قطعی طور پہ مت ڈرائیں کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس سے واقعی بچوں کا ذہن جو ہے وہ ایک خوف کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر واقعی پولیس اور جو بچہ جو ہے یا جو بھی کوئی ہے اس کے درمیان ایک جو فاصلہ اور ایک جو نفرت کا جو ہے نا وہ مقام پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے اور آرگنائز کرائم یقیناً ہمارے لیے اچھا کام کرتا رہے گا اور ہم میڈیا کے لوگ اس کو پروموٹ کرتے رہیں گے۔ آفتاب احمد پھل اروان صاحب کے حوالے سے ابھی تو ہم ان کی ذاتیات کی طرف نہیں گئے، ٹائم تھوڑا تھا، ان کا پرسنل انٹرویو کسی وقت آپ کو دکھائیں گے، بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ دوبارہ پھر نئی کسی شخص کے ساتھ اپنے نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے۔ پروگرام کے میزبان اظہر کاظمی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔